خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored once again to present highlights of two virtual mulaqats that took place with members of the UK Jamaat last weekend. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz met with new converts to Islam Ahmadiyyat. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held two virtual mulaqats with members of the UK Jamaat gathered at the Baitul Futuh Mosque. On Saturday, Hazur held a meeting with new converts to Ahmadiyyat. Following tilawat and a short formal session, some of the converts narrated their journeys to accepting the promised Messiah alayhi salam. My name is Zubair Zafar. I am 42 years old and I am married with 3 young children. Throughout my young adult years, I deeply loved Islam and always knew it was the truth, but sadly these were also years of confusion for me, and I was disheartened at the level of disunity that I would always witness within all the groups of Sunni Islam. I would always wonder to myself, how is it going to be possible for the Ummah to ever be united again? I had never met or known any Ahmadis during this time, and I didn't know anything about Ahmadiyyat other than the usual rhetoric against them. The very little that I had heard about them and the way their beliefs had been briefly presented to me led me to believe that it was not the truth. I always found the issue of the crucifixion troubling during these debates. I felt this was an area that the Christians had a strong pushback to the Muslims. The fact that Muslims seem to have differing, conflicting theories amongst themselves about what happened, all without any historical records or evidence, was very troublesome to me. And during my search for an answer, I began to read a lot. It was during this search that I stumbled upon an article on the Al-Islam website regarding Hazrat Isa alayhi salam and the lost tribes in Kashmir. I didn't even realize at the time that I was on an Ahmadi website. The article was eye-opening and I was keen to learn more. It linked to the book Jesus in India, and I opened this PDF book and dived straight into the main chapters without even realizing who the author was. Subhanallah, this book had a profound effect on me. It was like every single question and issue I'd had was being answered. When I got to the end and realized who the author was and what he claimed about himself, I was perturbed. But I just couldn't shake off the effect of the book and what was contained therein. It answered so many of my questions and issues that had troubled me for so long. It also made me realize what breaking the cross actually meant, which was what the promised Messiah alayhi salam had been foretold to come and do according to the prophecies of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I continued reading the works of the promised Messiah alayhi salam and fell in love with his writings and expositions and became convinced of his claim. I would also find during this time that every time I would have a question, I would be reading his writings and he would bring up the exact same question and then answer it convincingly. I spent an entire year during the pandemic reading and praying, but if I was to look back now, I would say that I knew the truth immediately at the very beginning and was just delaying and resisting. I feel truly blessed to have been admitted into this Jamaat. Jazakumullah. Jazakallah. MashaAllah, very faith inspiring. Assalamu alaikum. My name is Asma and I'm wife of Muhammad Atarana. So before I accepted Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as the promised Messiah and Imam Mahdi, I had the dreams. So I had 3 dreams which indicated to me that Ahmadiyyat was the truth. At this point, I started asking other people, my friends, people that I knew that was non-Ahmadi, because I was really confused. Even though I had dreams, I felt like I was being an ignorant, and I didn't want to accept the truth.
all my non-Ahmadi friends told me to not to read about Ahmadi because they do magic, they will do magic on me and things like that. But that didn't stop me. That did not stop me. That intrigued me even more. So I started to go into Al Islam website and started reading articles, more books. And I started waking for tahajjud every day. And I was begging Allah to show me more sign and guide me towards the truth. And this is when my third dream occurred. And in my third dream, I was holding your hand, taking bath, and I saw a line of girls wearing black hijab also, taking bath together at your hand. And that's when I knew that Ahmadiyya was the truth. Acha, mashallah. In the latter part of the meeting, the new converts had the opportunity to ask questions. I want to ask you for advice on how to overcome depression and have patience. If you remember Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala will give you comfort. Right? So, whenever you feel depression, you feel upset, you bow before Allah, pray to Allah Ta'ala in your prayers, in your nawafil, you cry to Allah Ta'ala that He enable you to overcome this situation and give comfort to your heart and patience. So, this is the only solution. This is why Allah Ta'ala says in the Holy Quran, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub, that for the comfort and patience of your heart, you have to remember Allah. Right? So this is the only solution now. And at the same time, you should also try to make good friends who are helpful to you, and that will also work. Right? Ji Hazur, Jazakallah. हुजूर, मेरा सवाल है कि औरतों के लिए पर्दे के अहकामात इस्लाम में मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से मर्दों के लिए क्या हुक्म है और हम इसे गैर मुस्लिम पर किस तरह से वाज़े कर सकते हैं? देखें, जहाँ औरतों का हुक्म है ना कि अपनी नज़रें नीची करो और अपने चेहरों को छुपाओ, उससे पहले मर्दों को हुक्म है, उस पहले आयत में कि अपनी नज़रें नीची करो और औरतों को पटर पटर ना देखा करो. जो मर्द की फितरत है वो ऐसी है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले हुक्म दिया मर्द को कि औरतों को ना देखो, नज़रें नीची रखो. और एक हकीकी इस्लामी माशरे में ये होता है, जब अखलाक बिगड़ जाएं, जब दीनी कदरें ना हों, जब दीन से दूर इंसान हो जाए, दुनियादार बन जाए, तो फिर सिर्फ दुनियावी चीज़ें, दुनियावी ख्वाहिशात रह जाती हैं. तो इसलिए इस्लाम औरत को तो बचाने के लिए कहता है कि देखिए मर्द की जो फितरत है उसने तो बाज नहीं आना, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि नज़रें नीची करो और ना देखो औरतों को, उसके बावजूद इसने ऐसा करनी है हरकतें. इसलिए कुरान शरीफ ने यह भी लिखा है कि मर्दों से बात करते हुए तुम्हारे लहजे में ज़रा थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए ताकि कोई तुम्हारे नरम आवाज़ से गलत मतलब न ले ले. तो ये इंसानी जो फितरत बनाई हुई है उसके तकाज़े के तहत अहकामात हैं, और औरत को प्रोटेक्शन देने के लिए पर्दे का हुक्म है, ना कि औरत पे जुल्म करने के लिए. इसलिए मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले अगर तुम मर्दों की इस्लाह कर लो और ज़मानत दे दो कि मर्दों की इस्लाह हो गई है, तो फिर मैं तुम्हें कहूँगा कि हाँ, औरतों के पर्दे में भी रिलैक्सेशन होनी चाहिए. लेकिन मर्द क्योंकि इस्लाह नहीं होती. जब आदम को अल्लाह ताला ने नबूवत का मुकाम दिया, उस वक्त शैतान ने जब इनकार किया, इब्लीस ने जब इनकार किया और फिर ये कहा अल्लाह ताला को मुझे मोहलत दे कि मैं पीछे चलाने की कोशिश करूँ. अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, और जो लोग मेरे सही बंदे हैं, जो हकीकी बंदे हैं, जो मेरे हुक्मों पर चलने वाले हैं, वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे. लेकिन फिर भी शैतान ने यही चैलेंज दिया था कि अक्सरियत मेरे पीछे ही चलेगी,
اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اکثریت تمہارے پیچھے نہیں چلے گی، بلکہ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت شیطانوں کے پیچھے ہی چلتی ہے، شیطانی خیالات ہی رکھتے ہیں، نیک لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں. اس لیے جو مومن عورتیں ہیں ان کو یہی حکم ہے کہ تمہیں خود ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک فاصلہ رکھو مردوں سے، اور کھلے طور پر ظاہر نہ ہو، کھلی طور پر مکس نہ ہو، اور جب بات کرو تو تب بھی ایسے لہجے میں بات کرو کہ کوئی تمہاری بات سے غلط میسیج نہ لے لے. تو حکم تو دونوں کو ہیں، نیکی کرنے کے اور پردہ کرنے کے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ حضور. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال کا ہے، 100 سال گزر کے 900 سال رہتے ہیں، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی قیامت آئے گی نا؟ ہاں، تو وہ سارے سال اگر ملاؤ تو یہی ہے کہ اس کے بعد قیامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ میں تمہارے سے جو میں نے پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں، جو تمہارے سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کروں گا. وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو تو دنیا دیکھے گی، ابھی تو ان میں سے بہت سارے وعدے پورے ہونے والے باقی ہیں. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو عیسائیت پھیلی تھی اس کو 300 سال سے زائد عرصہ لگا تھا. ٹھیک ہے؟ جی. لیکن آپ نے فرمایا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ اس سے پہلے تم دیکھ لو کہ اسلام احمدیت کی اکثریت دنیا میں قائم ہوگی. تو اس کے بعد ساری باتیں ہونی ہیں. ابھی تو بہت ساری پیشگوئیاں پوری ہونے والی ہیں، بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا. ابھی مشن پورا ہونا ہے، اور جب تک یہ پورا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی ترقی ہے اور اس نے دنیا پہ غلبہ پانا ہے، اور پھر اسلام احمدیت کا غلبہ ہونا ہے. اس کے بعد پھر قیامت کے نظارے آنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت پھر برائیاں زیادہ پھیل جائیں گی. وہ ایک بہت آگے کی بات ہے، اس کو ہمارے زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فکر نہ کرو. Assalamu alaikum, Huzur. السلام. What advice would you give to a new Ahmadi for building a close relationship with God? You see, first thing is you try to learn the words of the prayers, and especially Surah Fatiha. Try to learn it in Arabic and then the meaning of it. And while praying, you should also try to offer your 5 daily prayers, and if possible in congregation. Apart from that, you offer nafals, extra prayers, right? And pray to Allah Ta'ala that He give you the strength to be firm in your faith, and just seek Allah's help in this regard. So never ever leave any prayer. Make it a point that 5 daily prayers are obligatory and you have to offer them. And try to offer these prayers very fervently. And when you are bowing down, you are in sajda position, then you should cry and seek Allah's help. So then within months you will see change in yourself. Right? Yes. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The following day, local Jamaat presidents from across the UK had the opportunity to meet Huzur Anwar, may Allah be his helper, and to seek his guidance on a range of matters. خاکسر کا سوال یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات پر حضور کچھ رہنمائی فرمانا پسند فرمائیں گے؟ آپ کی جماعت نے کیا تیاری کی گئی ہے؟ آپ صدر جماعت ٹوٹیں گے؟ جی حضور. اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں بنکروں کی ضرورت ہوگی، آپ نے کھود لی ہیں؟ ہمارے پاس تو چھوٹا سا سینٹر ہے حضور. تو پھر رہنمائی کے گورنمنٹ خود ہی رہنمائی کر دے گی. جب عالمی جنگ ہوتی ہے، عالمی جنگ جو ہوگی تو جو حالات آج کل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ اگر یہ یوکرائن اور رشیا کا اگر شروع ہوگی جنگ تو یہ عالمی جنگ میں نہ منتج نہ ہو جائے کہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن بھی استعمال ہوں۔ تو میں تو پہلے ہی کہتا رہتا ہوں کہ حکومتوں کو ہوش کرنی چاہیے، لیکن بظاہر رشیا کہتا ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں، امریکہ اور یورپ کا ارادہ ہے کہ ضرور کرنی ہے انہوں نے جنگ، اور جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ یوکرائن کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، نہ یورپ نہ رشیا۔ تو دیکھتے ہیں کس کا روٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ آپ لوگوں کا کام ہے دعا کرنا، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عالمی جنگ سے بچائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس چھوٹا سا سینٹر ہے، آپ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ گھروں میں بنکر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی، دعا ہی ہے جو بچا سکتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی سر، میں سمجھا آپ سوال کرنے لگے ہیں کہ ہماری جماعت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے جہاں ہماری افراد جماعت کی 100% تعداد ایسی ہو جائے جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑے خوشی و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور کس طرح ہم کوشش کریں کہ ساری جماعت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی بن جائے ہیں، اور کس طرح ہم کوشش کریں کہ ساری جماعت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا پیدا ہو جائے کہ بالکل ان کو ہلا نہ سکے۔ تو یہ کوششیں ہیں آپ لوگوں کی، جو آپ کا کام ہے وہ کریں۔ جب جنگ ہوگی تو یہی چیزیں آپ کو بچا بھی لیں گی۔ جی حضور انشاءاللہ۔ چلو اللہ حافظ، بیٹھ جائیں۔ پیارے حضور، میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل ہماری جماعت میں کچھ والدین اپنی بچیوں کے رشتہ کے بارے میں کافی پریشان رہتے ہیں اور مناسب رشتہ کی تلاش میں کافی سٹرگل کرتے ہیں۔ ایسے والدین اور نظام جماعت کو پیارے حضور کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اتنی نصیحتیں جو میں کر چکا ہوں وہ آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں ابھی تک ہیں؟ سوال یہ ہے کہ رشتوں کا پرابلم تو ہر جگہ ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے رشتوں کے لیے، جن کو یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے اندر رشتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسے مسائل ہوں اور عمریں لڑکیوں کی بڑھ گئی ہوں اور کوئی خاص حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ان کے حالات کے مطابق جو رشتوں کے بارے میں ہدایات لینی ہوتی ہیں وہ والدین خود لکھ کے پوچھ لیتے ہیں، اور میں نظام جماعت کو اس کے مطابق کہہ بھی دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں کہ کیا سلوک کرنا ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرابلم آج سے نہیں پیدا ہوئی، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہر ملک میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھی، تبھی آپ نے کہا تھا کہ رشتہ ناطہ کے سیکرٹریان جو ہیں وہ الیکٹ نہ ہوں، اپوائنٹ ہوں، اور 100 سے زیادہ بھی بنائے جا سکیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ رشتوں کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، اور ان کا حل یہی ہے کہ جو جماعت کوشش کر سکتی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں مختلف مجالس میں، لجنہ میں بھی، خدام میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرمایا ہے کہ تم رشتوں کے لیے دین کو دیکھو، تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اپنا شعبہ تربیت کو فعال کریں جماعتی طور پہ، لجنہ بھی اپنے طور پہ کرے، خدام الاحمدیہ اپنے طور پر کرے، انصار اللہ اپنے طور پہ کریں، تو ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جو دینی ماحول ہوگا۔ تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تربیت کی وجہ سے ایک ایسا دینی ماحول پیدا ہو گیا ہے جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دین کو ترجیح دی جائے اور دین پر عمل کرنے والے ہمیں رشتے میسر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کتنی تربیت کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اپنے طور پہ باہر چلے جاتے ہیں، لڑکے شادیاں کرنے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ، لڑکیاں کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی تو اس کو توجہ نہیں دیتے، بعض ایسے بھی ہیں، اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گو بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہتے ہیں جی لڑکیاں ہماری پڑھ رہی ہیں ابھی، اور لڑکیوں کی خود خواہش ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ پڑھ لیں، لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پھر وہ ایک فرق جو ہے تعلیم میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں بعض لوگ جو اس فرق کو نہیں دیکھتے اور اللہ کے فضل سے ان کے رشتے ہوئے اور گزارا ہو بھی رہا ہے۔ تو یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر شعبہ تربیت آپ کا فعال ہو جائے اور ہر تنظیم کا فعال ہو جائے اور ہر ایک کو یہ باور کرا دیا جائے کہ دین کو ہم نے فوقیت دینی ہے، تو نہ لڑکے باہر جا کے رشتے کریں گے، نہ لڑکیوں کے مسائل پیدا ہوں گے،
نہ لڑکیوں کے لیے بعض بلا وجہ کی خود ساختہ روکیں پیدا ہوں گی. تو یہ کام رشتہ ناطہ کے سیکٹریان کا بھی ہے اور تربیت کے سیکٹریان کا بھی ہے کہ وہ کام کریں اور اپنے ساتھ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو, مشترکہ کوشش ہو جو ذیلی تنظیموں کو ملا کے کی جائے. ٹھیک ہے, تبھی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں تو ظاہر ہے جب جماعت بڑھے گی تو یہ مسائل بھی زیادہ بڑھیں گے اور پیدا ہوں گے. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہماری تربیت صحیح ہو اور دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے والے ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے جی. آج کل مختلف احباب مختلف ملکوں سے اور مختلف شہروں سے یہاں پہ الرشاد یا مرکز کی طرف موو ہو رہے ہیں اور اس میں بعض رابطہ کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز کی جو ہمیں آتی ہے کہ عہدیداروں سے بے اعتمادی یا ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے جو جماعتی پروگراموں میں کم شامل ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, خطبات میں بھی ذکر کر چکا ہوں مختلف سالوں میں ہیں. آج کل تو ذرا کیونکہ صحابہ کے ذکر چل رہا تھا اس لیے اتنا نہیں آیا, لیکن اس سے پہلے کہ میرے خطبات دیکھ لیں 18 سے پہلے کے, کافی دفعہ میں اس تو لا چکا ہوں کہ عہدیداران کو کیسا تعلق رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. ایک تو یہ عہدیدار کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سید القوم خاتم ہوں. ٹھیک ہے, اگر عہدیدار صدران اور عملہ کے ممبران اپنے آپ کو خاتم سمجھیں گے, عہدیدار نہ سمجھیں خاتم سمجھیں. بعض دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ ملا ہے, تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں یہ نہ کہو کہ فلاں عہدہ ملا ہے, یہ کہو فلاں خدمت ملی ہے. یہ خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس خدمت کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنا فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے فلاں افسر کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا ہماری افسری مل گئی تو ہم نے اپنا روب ڈالنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, رحماء و بینا ہوں ہیں, آپس میں رحم کا سلوک ہونا چاہیے. عہدیدار کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نرمی اور پیار سے بات کریں اور لوگوں کا اعتماد قائم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عہدیداروں کا یہ بھی کام ہے کہ جو راز ہے لوگوں کے ان کو راز رکھیں. نہ یہ کہ ایک بات آج اس سے سنی اور دوسرے کو جا کے بتا دی یا اپنے عاملہ ممبر کو بتا دی, وہ عاملہ ممبر کے پیٹ میں بات نہیں رہی, اس نے کسی اور کو بتا دی, یا گھر میں کہیں ذکر ہو گیا جانے یا انجانے میں, وہ پھر باہر نکلی اور لوگوں تک پہنچی, اس سے وہ اعتماد میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا کام تو عہدیداروں کا ہے کہ اپنا اعتماد قائم کریں. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, یہ جماعتیں اس لیے بنائی گئی ہیں نا, ایک مرکز طور پہ ایک لندن کی جماعت بنائی جا سکتی تھی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ ریجن میں تقسیم کر کے بنائی جا سکتی تھی. حلقے جو بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ 200 400 500 آدمیوں تک آپ کی ایکسیس آرام سے ہو سکتی ہے, تو ان سے ذاتی رابطہ رکھیں. اب کوئین نے جو خط لکھا اپنی پلیٹینم جوبلی پہ, نیچے لکھا ہوا تھا یور سرونٹ الزبتھ ہیں. آپ لوگوں کو تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم سرونٹ بنو, ٹھیک ہے, اور سیاسی طور پہ نہیں بنو بلکہ حقیقی طور پہ بنو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پہلی بات تو عہدیداروں کی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور لوگوں کا اعتماد قائم کرنے کے لیے ان کے راز کو راز رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا تعلق پیدا ہوگا تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تمہاری کچھ ریزرویشن ہے, تحفظات ہیں, تو ایک قضاء کے بعد دوسری قضاء کا ادارہ بھی موجود ہے. پھر آخری جو مرافع عالیہ کا ادارہ ہے وہاں جا سکتے ہو, اور اگر ہر جگہ تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تم سمجھتے بھی ہو نا اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو مان لو اور جماعت کو مقدم رکھو. کوئی کسی کا واقف تو نہیں ہوتا قاضی. اب وہاں روا میں جو قاضی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے سن رہے ہیں, وہ کسی کے واقف تو نہیں ہیں باہر والوں کے. اور یہ بہت سارے قاضی یہاں بھی مقرر جو ہوتے ہیں بورڈ, وہ ایک دوسرے کے واقف نہیں ہوتے لوگوں کے جو ان کے پاس کیس لے کے جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی کی سائڈ لی گئی, فیور کی گئی, وہ بھی غلط ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ لوگ شکایت کرتے ہیں جی اس میں فیور کی گئی، یہ کیا، حالانکہ اب نظام ایسا بن چکا ہے خلافت رابعہ کے زمانے سے کہ خلیفہ وقت کے پاس اپیل نہیں ہوتی. اس کے باوجود بعض دفعہ لوگوں کی شکایات دور کرنے کے لیے قضاء کے فیصلے میں منگوا لیا کرتا ہوں خود اپنی ثوابدید پہ، اور پھر میں دیکھتا ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں. جس کے خلاف فیصلہ ہوگا بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ ناراضگی ہوگی، اس سے کچھ تحفظات ہوں گے. اور 100% فیصلہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح بھی ہوا ہے. اگر 70 75 80% اگر صحیح فیصلہ ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ نظام میں اور ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی رکھنا نہ پڑے. تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے ذاتی تعلقات ہوں لوگوں سے، جب ان کو آپ سمجھا سکیں، آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، ان کو اعتماد ہو کہ صدر جماعت یا سیکٹری تربیت یا سیکٹری امور عامہ یا اور کوئی سیکٹری جو ہے وہ جب ہمیں سمجھا رہا ہے تو ہمارا بھائی اور دوست بن کے سمجھا رہا ہے اور ہمیں بات مان لینی چاہیے. اگر اس طرح کی سوچ بنا دیں گے تو لوگ سمجھیں گے بھی. باقی جہاں تک فیصلہ صحیح یا غلط ہونے کا سوال ہے، یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بعض دفعہ ایک چرب زبان جو ہے وہ میرے سے فیصلہ کروا سکتا ہے اپنے حق میں، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. اس نے گو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، لیکن اگر وہ غلط فیصلہ ہے تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری. تو یہ کہنا کہ قاضی جان بوجھ کے اگر کرتے ہیں غلط، یہ بھی غلط ہے. وہ اگر کرتے ہیں تو بعض دفعہ بعض دلائل اور بعض شواہد جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ کر لیتے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو سمجھا. اور پھر اپیل کے حق بھی ہیں، اپیل در اپیل. تو اس لیے ایک تو قضاء کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے. جہاں تک رشتوں کا معاملہ ہے تو یہ تو صدر جماعت کا اور وہاں کی مقامی عاملہ کا کام ہے نا، کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کے دوست بن کے، ان کے ساتھی بن کے کھڑے ہوں اور ان کے معاملات اور ان کے کیس جو ہیں وہ اصل رنگ میں پیش کریں اپنے نیشنل انتظامیہ کو بھی، اور اگر ضرورت ہو تو مجھے بھی. تو جب اس طرح آئیں گے معاملات اور تربیت بھی پوری طرح ہو رہی ہوگی اور آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہوں گے اور اعتماد بھی ہوگا لوگوں کا آپ پہ، تو یہ مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے. 100% ختم نہیں بھی ہوں گے تو بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم احمدی ہیں، مگر ہم ان سے پورا تعاون نہیں لے پا رہے. وہ نہ میٹنگ میں آتے ہیں، نہ پروگرام میں، نہ مسجد میں نمازوں کے لیے. تو پلیز ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں. جلسوں پہ آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عید پڑھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ. کبھی کبھار عید بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں. وہ ایسے ہی ہیں بچ میں. اچھا، کمال ہے. بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی کم سال کے بعد ایک نماز عید کی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ان کو سمجھاتے رہیں کہ اگر تم جماعت یا ممبر اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہوا ہے اس کو دیکھو کیا فرمایا ہے، اور ان شرائط کی پابندی کرنے کی کوشش تو کرو. ٹھیک ہے. اپنے عہد دہراتے ہو تو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش تو کرو، اور آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں. اگر خود کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں اور مجھے نہ چھیڑو تو اور بات ہے، نہیں تو اس کو سمجھانا آپ کا کام ہے. پیار سے سمجھاتے رہیں، قریب لانے کی کوشش کرتے رہیں. ہوتے ہیں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو قریب لانا بھی تو کمال ہے آپ لوگوں کا ہی. آپ لوگ جس طرح میں نے پہلے کہہ چکا ہوں نا، دوست بن کے لوگوں کے رہیں. اگر کوئی نہیں آتا نا اس طرح تو اس کو یہ نہ جائیں اس کے پاس کہنے کہ چلو نماز پہ آیا کرو، یا فلاں دن اجلاس ہے تو اجلاس پہ آؤ، یا اپنا چندہ وقفے دی دو، طریقے دی دو. ٹھیک ہے. اس کو کچھ نہ کہیں. ایسے لوگوں کو صرف فون کر کے نا مہینے میں ایک دفعہ حال پوچھ لیا کریں کیا حال ہے آپ کا. آہستہ آہستہ وہ لوگ آپ کے قریب آنے شروع ہو جائیں گے ویسے ہی. ٹھیک. کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی، کوئی ان سے کچھ نہیں کہنا، صرف ان کا حال پوچھنا ہے کہ میں نے خیال آیا آپ کا حال پوچھ لوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس. یا اگر کوئی قریب کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا اگر وقت ہے مناسب، اس وقت مل سکتا ہے بندہ اور ڈسٹرب نہیں ہوگا، تو اس کو گھر نوک کر کے کہہ دیا السلام علیکم، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو سلام کرتا جاؤں. بس ہیں کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بس
کیونکہ اب ہماری جماعت میں ہے، اس لیے مجھے خیال ہے کہ ممبران سے ملنا چاہیے، السلام علیکم کہنے آیا تھا میں. اس طرح اگر آپ رکھیں گے نا تعلقات تو لوگ پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے صدر صاحب، یوں ہی نہیں مل جاتے. لگا میں دن رات 18 سال سے. 18 سال سے آپ کو صدر بنایا ہوا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلے زعیم تھے، وائس پریزیڈنٹ سے، ابھی صدر ہیں، بس ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب خادم بن جائیں انشاءاللہ. خادم تو ہیں جی انشاءاللہ. چلو السلام علیکم حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے احباب جو ہیں وہ تو مالی قربانیوں میں تو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نظام وصیت میں اس تیزی سے شامل نہیں ہو پا رہے. تو آپ ہدایت فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس میں تیزی سے اضافہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ مالی قربانی میں جتنی آپ کوشش کرتے ہیں تحریک جدید اور وقف کے چندے کے لیے اور چندہ عام کی وصولی کے لیے، اتنی کوشش آپ کا شعبہ تربیت جو ہے نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں کرتا، نہ ان کو قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، مال کے عشرے تو بنا لیتے ہیں، تربیت کا عشرہ جو بناتے ہیں وہ بھی اس قسم کا بناتے ہیں کہ چلو کوئی شامل ہو گیا کوئی نہ ہوا، اور اس میں وہ زور نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. تو آپ کا سارا زور جو ہوتا ہے، ساری مشینری جو ہوتی ہے مال اکٹھا کرنے پہ لگی ہوئی ہے. یہ ٹیکس تو نہیں ہم نے اکٹھا کرنا، اصل چیز تربیت ہے. اگر تربیت ہو جائے گی تو چندہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے شعبہ تربیت کو فعال کریں، اور جب شعبہ تربیت فعال ہوگا تو شعبہ وصیت کی جو ہے خود بخود مدد ہو جائے گی. شعبہ وصیت اپنے طور پہ بھی کام کرے کہ وصیت کی طرف جائیں، رسالہ الوصیت پڑھیں. رسالہ الوصیت کے مختلف اقتباسات نکال کے چھوٹے چھوٹے پیسیجز جس میں توجہ دلائی گئی ہے وصیت کی اور نظام جماعت کی اور نظام خلافت کی، وہ لوگوں کے گھروں میں بھیجا کریں. میسیج، اب ٹیکسٹ میسیج بھیج دیتے ہیں، نماز کا وقت بدل گیا تو یہ میسیج ہے فوری طور پہ وائرل ہوتا ہے آپ کا میسیج اپنی جماعت میں. اب سرکولر تو جاتا کوئی نہیں ہیں، فونوں پہ میسیج چلے جاتے ہیں. تو فونوں پہ روزانہ ایک اقتباس ڈال دیا کریں تو لوگ پڑھ لیں گے، اس بہانے ان کی تربیت ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، جب تربیت ہوگی تو خود بخود توجہ پیدا ہوگی نیکیوں کی طرف. اور جب رسالہ الوصیت سے اقتباسات پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس نیکی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، خلافت سے تعلق کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے، خلافت کی اہمیت کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے مقام کے بارے میں اس میں توجہ دلائی گئی ہے، وصیت کی اہمیت کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے، تو پھر تربیت بھی ہو جائے گی، وصیت کی توجہ بھی ہو جائے گی، نمازوں کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی، اور آپ کا سیکٹری مال کا کام خود بخود ویسے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور گھنٹے سے زیادہ ہو گیا امیر صاحب، زیادہ تو نہیں ہوا، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا. بہت بہت شکریہ آپ کا حضور، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Those were highlights of virtual mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke about the prophecy of Muslim Maud Radhiyallahu anhu. Whilst speaking on the fulfillment of the prophecy, Hazur, may Allah be his helper, narrated from the writings of Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیشگوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور اعلام کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ پیشگوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے، اور اب دشمنان اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجت کر دی ہے، اور ان پر یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرستادے ہیں. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، کاذب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے ہیں. خدا نے اس عظیم الشان پیشگوئی کے ذریعے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. بھلا کس شخص کی طاقت تھی
کہ وہ 1886 میں آج سے پورے 58 سال قبل، جب ہم بیان کر رہے ہیں اس کو 58 سال ہو چکے تھے، کہ آج سے پورے 58 سال قبل اپنی طرف سے یہ خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں 9 سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا، وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا، وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قربت، اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا۔ یہ خبر دنیا کو کوئی انسان اپنے پاس سے نہیں دے سکتا، خدا نے یہ خبر دی اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا۔